खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पाक नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नई बातें होंगी, पुरफजल बातें होंगी, ईमान से भरी हुई बातें होंगी जो आज हमारा गेस्ट आप तक पहुँचाएगा। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे आजमाइश पर। इससे पहले कि आजमाइश के ताल्लुक से आज खूबसूरत शो में हमारा गेस्ट आप तक पुरफजल बातें पहुँचाएँ, मैं उनका तारुफ करवाना चाहता हूँ। खुदा के खादिम पास्टर सुनील शकील साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं खुदा की पुरफजल बातें आप तक पहुँचाने के लिए। तो नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट से बातचीत करूं आजमाइश के ताल्लुक से, उससे सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं। पादरी साहब, वेलकम इस खूबसूरत शो में आपको। तो पादरी साहब, बात करेंगे हम आजमाइश के ताल्लुक से। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल आजमाइश जो लफ्ज़ है ये क्या है और इसका मतलब क्या है, हमारे नाजरीन को बताएं। थैंक यू भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आपका शुक्रिया और शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं सारी फजल टीवी की टीम का भी और इंतज़ामिया का और लीडरशिप का भी। आपने बात की आजमाइश की, तो याकूब के ख़त में आजमाइश के ताल्लुक़ से हमें तकरीबन याकूब के ख़त में 4 मरतबा आजमाइश के ताल्लुक़ से मिलता है। और आजमाइश का मतलब है कि हमारे ट्रायल्स जो लाइफ के अंदर, हमारे हालात से, सरकमस्टांसिस से जो ट्रायल्स होते हैं, जो हम सफ़रिंग करते हैं, उसमें हम किस तरह से खुदा को देखते हैं और किस तरह से वो आजमाइशें हमारी ज़िंदगी के अंदर आती हैं। तो हम याकूब के ख़त में अगर देखें तो याकूब का ख़त जो है ये अमली हदायत का मजमुआ है। और ये ख़त जो है ये ईमानदारों को लिखा गया है। और ये वो मसीही थे जो यहूदियों से मसीही हुए थे। और इसीलिए याकूब जो है वो इसको कहता है कि ये ख़त मैं उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं उनको लिख रहा हूँ। फिर इसमें ख़ास बात है कि मसीही रवैया और चाल चलन और उसमें एक मसीही की हिकमत अमली कैसी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ और भी मौज़ूआत हैं इस ख़त के जो कि इसमें हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर कि एक दौलतमंद है, उसकी लाइफ में आजमाइशें कैसे आती हैं, गरीब की आजमाइश क्या है और उसके चाल चलन में कैसी कैसी आजमाइशें आती हैं, और गैर अक़वाम में रहते हुए उसकी लाइफ में कैसे आजमाइशें आ जाती हैं, जैसे कि तासुब की फ़ज़ा पैदा हो जाती है कहीं पर। तो इस तरह से वो इस ख़त में बात करता है कि हमने किस तरह से हिकमत के साथ जो ईमानदार हैं, मसीही हैं, उनको किस तरह से चलना है और झगड़ों में, गरूर में, तकब्बर में, हलीमी में, फ़रोतनी में कैसे अपने आप को हमने खुदा में कायम रखना है। तो बात आप कर रहे थे कि आजमाइश जो है गरीब पर भी आती है, अमीर पर भी आती है, तो बादशाह पर भी आती होगी। जी। तो इस तरह अकॉर्डिंग टू द बाइबल आप भी एक ईमानदार हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ईमानदार जो शख्स है उस पर आजमाइश किस तरह आती है, ये हमारे नाजरीन को बताएं। जी। तो जब हम ये देखते हैं, बाइबल मुकद्दस ही हमें बताती है कि ईमानदारों की भी आजमाइश हुई है। जैसे मुकद्दस इब्राहिम है, और अब्राहम जो है उसकी आजमाइश हुई और किस तरह वो आजमाइश में कायम रहा और उसने किस तरह खुदा पर भरोसा किया और फिर किस तरह खुदा ने उसे कामयाब किया, सरफराज किया। अयूब की मिसाल है, ईमानदार था, रास्तबाज था और रास्तबाज ईमानदार था, लेकिन फिर भी आजमाइश आई, उसके ट्रायल्स हुए और रुपए पैसे की आजमाइश हुई, औलाद, उसकी बीवी, बच्चे थे। जब हम देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं अयूब की किताब में कि वो सब मर गए, ख़ानदान तबाह हो गया, सारे ख़ानदान का स्ट्रक्चर तबाह हो गया। आजमाइश थी और किस तरह वो कायम रहा और किस तरह उसने खुदा में कायम रहकर ये कहा कि खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। तो वो हमेशा अपने ट्रायल्स के अंदर, अपनी आजमाइशों के अंदर
خداوند کو جلال دیتا رہا۔ آمین۔ تو پادری صاحب، یہ آزمائش کس زور سے آتی ہے، انسان پر ہیوی ہوتی ہے، اس کی کیا طاقت ہے، کیا پیچھے فورس ہے، خدا کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جیسا کہ یعقوب کے خط کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، یعقوب جو ہیں مقدس یعقوب، وہ کہتے ہیں پہلے باب کی دوسری آیت میں، اے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آزمائش ہے، جیسے بتا رہا تھا میں کہ یہ ایمانداروں پر بھی آتی ہے، غیر ایمانداروں پر بھی آتی ہے، لیکن دونوں پر جب آزمائش آتی ہے تو اس کا جو سورس ہے وہ آزمائش کا وہ خواہشیں ہی ہیں۔ ایماندار بھی خواہشوں میں پھنس جاتے ہیں، اور یعقوب کے خط میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ تو جو اس کا سورس ہے آزمائش کا، امتحان کا، یا ٹیمپٹیشن جس کو کہتے ہیں، جب یہ ٹرائلز ہماری لائف کے اندر ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ خواہشیں ہی ہیں۔ ایماندار کی بھی خواہشیں ہیں اور غیر ایماندار کی بھی خواہشیں ہیں، اور جب وہ خواہشات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو وہ خواہشات جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان آزمایا جاتا ہے، اور یہ غلطی، یہ غفلت اور اس کے ساتھ ساتھ لاپرواہی اور خود غرضی کا بھی سبب ہے کہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو کئی دفعہ انسانوں کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، غفلت بھی ہوتی ہے، لاپرواہی بھی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ خود غرضی بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا بیسک سورس جو ہے آزمائش کا وہ خواہش ہی ہے، خواہش کی وجہ سے ہی آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ ایماندار ہو چاہے غیر ایماندار ہو، اس پر دونوں پر یہ آتی ہیں، اور اس طرح سے ان کے ٹرائلز ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہم بات سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اگر وہ ایماندار میں آئی ہے یا غیر ایماندار میں، خدا آزمائش کے وسیلہ سے ہماری کمیاں دور کرنا چاہتا ہے۔ پادری صاحب، بہت خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے خواہش جب کیا کہہ لے کہ پیدا ہوتی ہے تو وہی آزمائش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگ گناہ کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، تو وہ سارا الزام خدا پر ہی لگا دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے خدا ہی کر رہا ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا ہے۔ تو کیا خدا بدی یا گناہ سے انسان کو آزماتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ خدا ہرگز ایسا نہیں ہے، خدا جانتا ہے کہ ہم بشر ہیں، انسان ہیں۔ خدا ہماری آزمائش تو تب کرے، بدی سے ہمیں تب آزمائے جب ہم اپنے آپ کو خدا کی مانند سمجھتے ہوں یا خدا کے برابر سمجھتے ہوں، کیونکہ ہم تو اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں۔ وہ ہماری اصلاح کرتا ہے نبیوں کے ذریعے، خادموں کے ذریعے، جو خدا نے لوگ مقرر کیے ہیں ان کے ذریعے وہ ہماری اصلاح کرتا ہے کہ ہم وہ بدی نہ کریں۔ یہیں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب خواہش حاملہ ہوتی ہے تو گناہ کو جنم دیتی ہے، تو جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو موت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، نہ خدا بدی سے کسی کو آزماتا ہے۔ اگر ایمانداروں پر آزمائش آتی ہے تو ان کا ایمان بیس ہوتا ہے اس میں سے نکلنے کے لیے، وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اگر غیر ایمانداروں پر آزمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹرائلز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کورس بتایا گیا، یعقوب نے کورس بتایا ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سنے، خدا کے کلام کو محض سننے والا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والا بنے، اور یسوع مسیح پر جو گناہوں سے ہمیں نجات دیتا ہے، جو موت سے چھڑاتا ہے، اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکے۔ تو اگر ہم جو ایک غیر ایماندار شخص ہے، اگر وہ یسوع پر ایمان لاتا ہے تو وہ یسوع پر ایمان لا کر کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنی آزمائشوں سے نکل سکتا ہے۔ آمین۔
تو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. ناظرین آپ بڑی خوبصورت باتیں سیکھ رہے ہیں آزمائش کے تعلق سے. تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. لیں گے ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. گاڈ بلیس یو. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو ہم بات کر رہے تھے آزمائش پر. تو ہمارے گیسٹ نے بڑی خوبصورت باتیں آپ تک پہنچائی ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ نہ خدا بد ہے اور نہ بدی سے کسی کو آزماتا ہے. تو پادری صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی آزمائش کی ایسی پاور، ایسی طاقت ہے جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ جی، تو خدا کے کلام میں جیسے یعقوب کے خط میں ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خدا کے کلام میں یہ واضح خدا کا بندہ یعقوب بتاتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب وہ مقبول ٹھہرا تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا، اور جس کا خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے. اور جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کسی کو نہیں آزماتا، خاص طور پر بدی کے ساتھ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں جو گناہ ہے، جو غلطی ہے، یا جو برا عمل ہم کر رہے ہیں، تو اس میں خدا کی مرضی یا خدا کی رضا شامل ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. خواہش ایسی چیز ہے کہ جو اتنی پاورفل ہے، اتنی طاقت رکھتی ہے. جب آزمائش آتی ہے اور خواہشیں جنم لیتی ہیں تو خواہش اتنی طاقتور ہے کہ وہ بڑھ کر موت کو پیدا کر دیتی ہے. خدا نہیں کسی کو مارنا چاہتا، بے شک خواہشیں مار دیتی ہیں انسان کو. تو خدا تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا یہ کسی کی کلام میں ہلاکت صاف نہیں نکلے. دیکھیں ایک شخص ہے، اگر وہ اپنی خواہش کرتا ہے، جیسے بائبل میں ہم ایک مثال دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب کے اندر، کہ حنانیہ اور سفیرہ نے اپنی جائیداد بیچ کر کیا کیا، کہ انہوں نے پہلے ارادہ کیا کہ ہم اپنی جائیداد بیچ کر یہ سارا جو بھی پیسہ ہوگا وہ شاگردوں کو دے دیں گے. تو انہوں نے جب جائیداد بیچی تو کیا ہوا کہ جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی رقم آ گئی ہے، تو انہوں نے خواہش کی اس بات کی کہ اس میں سے ہم کچھ رکھ لیں. تو جیسے ہی وہ خواہش ہوئی، خواہش نے کیا کیا، گناہ کو جنم دے دیا، اور گناہ بڑھ کر موت کا سبب بن گیا. تو خواہش ہی انسانوں کو مار دیتی ہے. آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے، انسان جو ہے نفسانی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جسمانی چیزوں کی تلاش میں، جسمانی باتوں کی تلاش میں، خواہشوں کی تلاش میں، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ خواہش کی طاقت ہے کہ وہ انسان کو مار دیتی ہے. تو کلام کیا بتاتا ہے؟ لکھا ہے کہ خواہش جب حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنم دیتی ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے. اور اس موت سے بچنے کے لیے، آزمائش سے بچنے کے لیے کون سا انسان ایسا طریقہ اپنائے؟ تاکہ چھٹکارا بھی چاہیے انسان کو، تو رہائی بھی چاہیے انسان کو. تو خدا نے بائبل بتاتی ہر ایک چیز کا حل بتاتی ہے. اکارڈنگ ٹو دا بائبل حل کوئی ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں، کیونکہ بڑے لوگ اس وقت ہم کو فضل ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں. آزمائش کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. تو کون سا ایسا طریقہ ہے ایماندار اپنائے کہ وہ آزمائش سے آزاد ہو جائے، رہائی پائے، یا چھٹکارا پائے، یا بچ سکے؟ اس کے بارے میں آپ کیا ہمارے ناظرین کو کہیں گے؟ ہم جب اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، ہم جب کرسچن ہیں، تو یعقوب کا خط خاص طور پر ایمانداروں کے لیے لکھا گیا ہے. بے شک. پرانے عہد نامے کے اندر یہودیوں کی ایک خاص کتاب ہے جو کہ انہیں
عملی طرز زندگی سکھاتی ہے، ان کی رہنمائی کرتی ہے، وہ امثال کی کتاب ہے۔ یس تو ہم دیکھیں تو یہ مسیحیوں کی امثال کی کتاب ہے یس کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کیسے حکمت سے چلنا ہے، اور ہم نے کیسے اپنے آپ کو آزمائشوں میں جو ہے وہ خدا میں محفوظ رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لیٹر جو ہے یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بے شک یہ نہیں ہے کہ کرسچن کہے جی میرا خدا پہ بڑا ایمان ہے، میرا یسوع پر بڑا ایمان ہے، لیکن اس کے اعمال جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گے تو ضرور ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ خدا کا جو بھی راست باز بندہ ہے وہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ آمین لیکن پالوس رسول جو ہیں وہ اس تناظر میں یہ بات لکھتے ہیں کیونکہ وہ یہودیوں کو لکھ رہے ہیں، یس لیکن یعقوب کا خط اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایماندار جو ہے وہ اعمال سے ہی جو ہے وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتا ہے۔ آمین اور اگر ہم دیکھیں تو بائبل میں آگے لکھا ہے 19ویں آیت سے، میں یہاں سے پڑھوں گا کہ اے میرے بھائیو یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ آگے جو بات ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ ہم کس طرح سے نکل سکتے ہیں اس بات سے اور کس طرح ہم بابرکت زندگی گزارتے ہیں۔ تو لکھا ہے اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دلوں میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ تو یہ ہے ہم جب آزمائش سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ کورس ہے مکمل۔ یس اگر ایک کرسچن ایک مسیحی کورس نہیں کرے گا تو پھر وہ آزمائشوں میں گھرا رہے گا۔ بے شک اگر آپ دیکھیں دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو میڈیسن دیتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ جی کورس ہے 5 دن کا، یہ 7 دن کا کورس ہے، یا 1 مہینے تک آپ نے یہ دوائی کھانی ہے۔ بے شک تو جب وہ کورس کرتا ہے تو اس کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں توانائی بحال ہو جاتی ہے، اس کی قوت بحال ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کی رنگت بحال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام جو ہے ایمانداروں کی جو ہے وہ رنگت، چہرہ اور ان کا چال چلن بدل دیتا ہے۔ پادری صاحب آپ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں کہ جب کوئی میڈیسن لیتا ہے، بیمار ہے، تو وہ درست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کلام انسان کے لیے روحانی خوراک ہے۔ جب انسان اس کو نوش کرتا ہے تو وہ تازگی پاتا ہے، ہر روز روحانی طور پر کیا کہہ لیں کہ توانا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کلام کو شیشہ بھی کہا گیا ہے، آئینہ بھی کہا گیا ہے۔ تو جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کس طور پر دکھائی دیتا ہوں، کیونکہ کلام ایک آئینہ ہے۔ تو کلام کے تعلق سے اگر کوئی انسان آزمائش میں گر گیا ہے تو وہ کس طرح کون سی ایسی آیات، کون سا ایسا کلام اپنے دل میں رکھے تو وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسی آیت آپ ہمارے ناظرین کو دیں۔ دیکھیں یعقوب جو ہے وہ یہ سکھاتے ہیں ہمیں کہ ہم صرف کلام کو سننے والے نہیں بنے، یس کہ ہم نے کلام سننا ہے۔ کئی دفعہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن فضل ٹی وی لگا دیتے ہیں، خود کام کر رہے ہوتے ہیں، میسیج چل رہا ہوتا ہے، یس تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے میسیج کے گھر میں لگنے سے برکت آئے گی۔ کلام یہ واضح کہتا ہے کہ محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو۔ یس اگر ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں اس کلام کو سنیں، سن کر اور اس پر اپنی عمل زندگی کریں، پر اپلائی کریں۔ یس اس پر عمل کریں تو پھر ہے، ورنہ خدا کا کلام کہتا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو۔ یس اگر کلام کو سنتے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے تو اپنے آپ کو ہی ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، یس اور اگر ہم اس جہان کے ہم شکل بنیں گے تو پھر آزمائشیں، خواہشیں ہمارا بیڑا گرک کر دیں گی۔ لیکن اگر ہم کلام پر عمل کرتے ہوئے اور اس میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سنواریں گے تو پھر ہم بابرکت ٹھہریں گے۔ تو پادری صاحب آپ نے بڑی خوبصورت آیت ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے کہ کلام کو محض سننے والے نہیں بلکہ سن کر عمل کرنے والے بننا چاہیے۔
تو یسوع مسیح نے بھی پہاڑی آواز میں کہا ہے عقل مند وہ شخص ہے جو میرے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. اور پھر مسیح خداوند کہتے ہیں بیوقوف وہ شخص ہے جو کلام کو سن تو لیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا. تو میں چاہوں گا کہ اس شو کے آخر میں اس آزمائش کے تعلق سے آپ نے بڑی بہترین باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کا خلاصہ، اس کا سارا کیا کہہ لیں نچوڑ ایک آخری جملے میں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. آزمائش جو ہے اس کا مقصد ہماری زندگی میں، ایک ایماندار کی زندگی میں یہی ہے کہ خدا ہمیں بہتر اور مضبوط بنانا چاہتا ہے. آمین. لیکن غیر ایماندار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے یس. اور خداوند کی طرف رجوع لائے، اور جو کورس ہے اس کی شفا کا، اس کی بحالی کا، خدا کا کلام یسوع مسیح، اس پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ناظرین بڑی خوبصورت باتیں آپ نے اس شو میں سیکھی ہیں آزمائش کے تعلق سے. ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے کہ جتنے لوگ اس وقت فضل ٹیلی ویژن پر ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو برکت دے گا. آئیے دعا کریں گے. پیارے آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں، تو جو قدوس اور برحق خدا ہے، جتنے لوگ اس وقت فضل ٹیلی ویژن پر اے خداوند ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خدا باپ ان کی زندگیوں پر تیرا ہاتھ، تیری قدرت، تیری برکت کو مانگتے ہیں. خدا باپ جو ایماندار آزمائش کے گرفت میں آ جائے، منت کرتے ہیں روح القدس کی قدرت سے اسے اٹھا کھڑا کرنا، تاکہ تیرا بیٹا یسوع مسیح عزت اور جلال پائے، مسیح کے پاک نام میں آمین. تو جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام پرفضل باتیں. تو اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کا. اب ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئی پرفضل باتوں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس یو.